मरहूम मगफूर, इनके इसाले सवाब के लिए इस तकरीब नूर में हाजिर और जमा हैं। क्योंकि जो मुकर्रा वक्त है दुआ का चंद मिनट बाकी हैं। अगर आप पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ चंद मारूज़ात गुनाहगार फ़कीर की समाअत करें है कि मकसद हमें हासिल हो। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हजूर की ज़ुल्फ़े अंबरी के तसद्दुक़ से और आज के दिन जुमातुल मुबारक की मुक़द्दस साअतों के तसद्दुक़ से मोहतरम राजा रब नवाज साहिब मरहूम के दराजात को अल्लाह बुलंद फरमाए। इंतहाई मिलनसार और मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत थे कि इस दौर की मुझे बात याद है, जब मैं मरकज़ी जामे मस्जिद का खतीब आला था तो जुमा शरीफ की अदायगी के लिए अक्सर वहाँ तशरीफ़ ले जाते। ये उनका प्यार और मोहब्बत थी। अल्लाह हजूर का सदका उनकी कब्र को रोशन फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, चूँकि टाइम इंतहाई इख्तसार के साथ और मुख्तसर है कि इख्तसार के साथ मैं दो बातें आप अहबाब से शेयर करना चाहता हूँ। एक मसले की तरफ आप अहबाब की तवज्जो मबजूल करवाऊँगा, उसके बाद दुराने खुतबा जो मैंने हजूर का फरमाने आली शान तिलावत करने का शर्फ अजीम हासिल किया है उस पे दो बातें करूँगा। हम अक्सर आए दिन किसी न किसी तकरीब में ख़त्म पाक की नशिस्त में हाजिर होते हैं। अक्सर देखने में आया है, मुशाहदे में ये बात आई है कि जब भी कोई कारी साहब या हाफिज साहब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो उस दौरान हम अपनी गपशप में मसरूफ़ रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने सतूदा सिफात और आली वक़ार है कि हजूर फरमाते हैं कि जो कौम कुरान सुनकर उस पे तवज्जो नहीं करती फिर उस कौम की नसीब में कामयाबी नहीं बल्कि उस कौम के नसीब में तनज़्ज़ुल है। दरस देता है कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो उसको खामोशी से सुना जाए। जो कौम खामोशी से तिलावत कुरान को समाअत करती है, मेरा रब उस कौम पर अपनी रहमत फरमाता है। एक मसला कि जिस दस्तरखान को हम आगे बिछाकर खाना रखते हैं, रिज़्क रखते हैं, तकसीम करने वाले इंतज़ामिया के भी अहबाब और बाज़ अहबाब लाशौरी की बिना पर, मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ कर ना, लाशौरी की बिना पर हम सलाम इरशाद फरमाते हैं खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। अब इस फरमाने मुस्तफ़ा को एक मिनट के लिए इस पे थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। इसकी गहराई में आधे मिनट के लिए गोताजन हूं। इसके ऊपर कुल्ली डालें तो फिर बात समझ में आती है कि जो दूसरों को फायदा पहुंचाए वो बेहतर है हजूर की निगाह में। मेरी और आपकी निगाह में और दुनिया की निगाह में हम सोचते हैं, गैस लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, बेहतर वो है कि जिसके पास बंगला हो, कोठी हो, अच्छे से अच्छी सवारी हो, बड़ी जितनी गाड़ी हो वो बेहतर है। लेकिन दुनिया की फिक्र और सोच गलत है। बेहतर वही है जिसको बेहतर नबियों का सुल्तान कहे या अर्शों का खुदा वाहदा शरीक फरमाए। तो बेहतरीन वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अब मसल की अहले सुन्नत व जमात के नजदीक हमारा नजरिया और फिक्र कुरान और हदीस की रोशनी में ये है कि हमारा नजरिया ये है कि जिस तरह हम जमीन के सीने के ऊपर जो जिंदा है उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, अहले सुन्नत का ये नजरिया है कुरान और हदीस की रोशनी में। इसी तरह हम जो जमीन के नीचे कब्र में जिंदा है हम उसको भी फायदा पहुंचा सकते हैं। शायद किसी के ज़हन में ये सवाल आए, सुन रहा और हो सकता है यकीनन आया हो, चहलकदमी कर रहा है, जिंदगी उसकी तो हमारे समझ में आई। अब जमीन के नीचे जो जिंदा है वो जिंदा कैसे? हमने खुद उसका जनाजा पढ़ा, हमने खुद ऐलान किया, नमाज जनाजा पढ़ी, कफन पहनाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाने के बाद कब्र में रखा, हाथों से मिट्टी डाली,
مٹی ڈالنے کے بعد گھر کو لوٹ آئے، وہ زندہ کیسے؟ تو ایک ہوتی ہے عقلی دلیل اور ایک ہوتی ہے نقلی دلیل۔ پہلے نقلی دلیل سنیے۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تم کسی قبرستان کے پاس سے گزرو، آقا فرماتے ہیں کہ ان قبرستان والوں کو سلام کہو، اور اس سلام کے الفاظ یہ ہیں جو حضور نے ہمیں سکھلائے۔ آقا فرماتے ہیں ان کو مخاطب ہو کر کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ کسی بھی مکتبہ فکر سے بندے کا لنک ہو، تعلق ہو، سبھی یہ دعا مانگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے زندے کو سلام کیا جاتا ہے، مردے کو سلام نہیں کیا جاتا۔ نبی کی شریعت میں سلام لینا سنت، سلام کا جواب دینا واجب، سنت کا درجہ نیچے، واجب کا درجہ اوپر، اوپر پھر فرض ہے، یہ درجات ہیں۔ اب واجب کی ڈیفینیشن شریعت میں کیا ہے کہ جو جان بوجھ کر واجب کو ترک کرتا ہے وہ گناہگار ہوگا، رب اس سے پوچھے گا تو نے کیوں چھوڑا۔ تو جواب سلام کا دینا واجب، اگر وہ قبر کے نیچے زندہ نہیں تو سلام کیسا؟ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر قبر کے نیچے وہ بندہ زندہ نہیں تو پھر سلام کیسا؟ اگر سلام ہے تو پھر اس کو زندہ ماننا پڑے گا۔ میں سارے مردوں کی بات نہیں کر رہا، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو زمین کے اوپر بھی زندہ ہے لیکن قرآن ان کو بھی مردہ کہتا ہے۔ مردہ کیوں؟ بظاہر تو وہ زندہ ہے۔ فرمایا انہوں نے دل میں محمد کو نہیں بسایا۔ جو دل میں مصطفیٰ کو نہ بسائے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، اور وہ مر کر بھی رب کے حکم سے زندہ ہوا کرتا ہے۔ تو پھر اس سے مسئلہ یہ اخذ کیا گیا کہ ہم جس طرح زندے کو دنیا میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح جو زمین کے نیچے یعنی قبر میں زندہ ہے اس کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ حضور کا دوسرا فرمان جو دوران خطبہ میں نے تلاوت کیا، ترجمہ سنیں، بات مکمل ہے۔ آقا فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر میں جو بندہ زندہ ہے اس کو فائدہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ، مطلب آقا فرماتے ہیں کہ اس امت پر رب نے رحمت کر دی۔ یا نبی اللہ وہ رحمت کیسی؟ آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن فوت ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آقا فرماتے ہیں غسل کفن کے بعد اس کا جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کھود کر قبر میں رکھا گیا۔ آقا پھر حضور فرماتے ہیں جب قبر میں رکھا گیا، اس کی قبر کے دفن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے سارے گناہ اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ آقا پھر حضور فرماتے ہیں جب حشر کے میدان میں اٹھے گا، جب سور پھونکا جائے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اٹھایا جائے گا، دفن ہوا تو گناہ ساتھ دفن ہوئے، اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی، درجے بلند ہوں گے۔ آقا ہم یہ سمجھ نہیں سکے، قبر میں لیٹے لیٹے نفل نہیں پڑے اس نے، جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر میں آیا اس نے روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، چونکہ وہ مکلف نہیں تھا۔ آقا درجے کیسے بلند ہوئے؟ محمد کریم فرماتے ہیں اس نے پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑا، باپ ہے تو بیٹے چھوڑے، ماں ہے تو اولاد کو چھوڑا، رشتہ دار ہے تو اس نے کنبہ قبیلہ، ادھر مؤذن کی اذان سنی، ان کے پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہے انہوں نے حی علی الصلاۃ کی صدا کو سنا، انہوں نے وضو کیا، جسم پاک لباس پاک لے کر مسجد میں آئے۔ آقا فرماتے ہیں ادھر مسجد میں آ کر انہوں نے نماز شروع کر دی، سلام پھیرنے سے پہلے انہوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے یہ کہا ربنا اغفر لی یوم یقوم الحساب۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ادھر انہوں نے نماز کی حالت میں دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو مستجاب کر کے اس کے مرنے والے جو قبر میں چلے گئے ہیں ان کے درجوں کو بلند کر دیا ہے۔ یہ ہے جو دنیا سے چل بسا ہے، قبر میں ہے، اس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ آخری جملہ ہے، توجہ سے یہ سنیے گا، اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ ہم اس نبی کے نوکر ہیں کہ جس نبی جیسا نبی کوئی نہیں، رسول جیسا رسول کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آدم نبی سے لے کر عیسیٰ نبی تک
کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو اللہ نے یہ اتھارٹی عطا نہیں کی کہ وہ اپنے مرید یا اپنے خادم یا امتی کی قبر میں جائے۔ یہ صرف اور صرف حضور کا خاصہ ہے، تاجدار ختم نبوت کا خاصہ ہے کہ اپنے غلام کی دستگیری فرمانے کے لیے قبر میں جلوہ فگن ہو جاتے ہیں۔ میں انہی جملوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ حضور کی زلف عنبری کے تصدق سے محترم راجہ رب نواز صاحب، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، لواحقین کو، ورثاء کو، ان کے صاحبزادگان کو، خاندان کے ہر ایک فرد کو جتنا عظیم صدمہ پہنچا ہے، اللہ اس پہ صبر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ و یاسین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واولیاء ملتہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ خالق کائنات اپنے محبوب کی نلین کے تصدق سے 20 قرآن مقدس جو تلاوت کیے گئے، بسم اللہ شریف، سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، درود پاک، کلمہ پاک، سورہ کوثر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کیا گیا، سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی گئی، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کیا گیا، چاروں کل کی تلاوت کی گئی، درود تاج، آیت کریمہ، سورہ رحمان۔ مالک جو کچھ بھی جس تعداد سے پڑھا گیا، تو علیم و بذاتی صدور ہے، علی کل شین قدیر ہے، علی کل شین شہید ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی پڑھا گیا، تلاوت و نعت اور ختم پاک بیان کیا گیا، مالک سب کا ثواب تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتا ہوں۔ غلطی کوتاہی معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام کلام حضرت عام کا ثواب امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، واقف ارض و سما، شب اسرا کے دلہا، تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس و انور میں انتہائی ادب و احترام سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے والدین، ازواج مطہرات، بنات مبارکہ، اولاد پاک، آل پاک، صحابہ پاک، صحابیات، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، جملہ انبیاء کرام، رسولان اعظام، شہداء کرام، اولیاء کرام، جملہ سلاسل کے بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفکرین، سب کی پاک بارگاہوں میں انتہائی ادب سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے جملہ شہزادگان، حضور کی جملہ شہزادیاں، اخص الخاص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک بارگاہ اقدس و انور میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے احزاب، شہدائے خندق، شہدائے تبوک، شہدائے یرموک، شہدائے خیبر، شہدائے برما، شہدائے فلسطین، شہدائے کشمیر، شہدائے ختم نبوت، شہدائے نموس رسالت، سب شہیدوں کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ مالک کائنات اپنے محبوب کی نلین کے تصدق سے جو کچھ بھی پڑھا گیا، پڑھا کر میرے ملک کیا گیا، ختم پاک پڑھا گیا، اہتمام و انتظام و انصرام کیا گیا،
فتیدگی والے دن سے لے کر اب تک جتنی دعائیں مانگی گئیں، جو کچھ بھی پڑھا گیا، مالک کائنات سب کا ثواب بالخصوص راجہ رب نواز صاحب مرحوم و مغفور ان کی روح پر فتو کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ مالک کائنات محترم مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ رسول رحمت کے حسن کا صدقہ راجہ صاحب مرحوم کی قبر کو بکہ نور بنا۔ دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، مصطفیٰ کی زلف کا صدقہ معافی عطا فرما۔ مالک کائنات حضور کی نبی پاک سرکار کی شفاعت عظمی اور شفاعت کبریٰ مرحوم کو نصیب فرما۔ مالک اس گھر کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مرد و زن جو دنیا سے چل بسے ہیں، سب کی کامل و اکمل بخشش فرما۔ جتنے حاضرین جلوہ فگن ہیں، جتنے قدم چل کر اس پاکیزہ بزم کا حصہ بنے، مالک ایک ایک قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ اسلام کا بول بالا اور کفر کا مقالہ فرما۔ مالک کائنات نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان پاک کے تصدق سے بار دیگر دستراز اور عرض گزار ہوں، بھائی ناظم صاحب، بھائی علی صاحب کے والد کریم راجہ رب نواز صاحب کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم نور مرکدہ، اللہم برد قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک الکریم، اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت انک علی کل شیء قدیر۔ یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ارحم عبادک یا رحمان۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔